अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब भी साथ हैं। बहुत शुक्रिया निज़ाम साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने भी। शफ़क़त साहब बहुत शुक्रिया आपका। आज की ख़बरें बहुत सी हैं। मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं शाहिद खाकान अब्बासी, इसके अलावा अमीर मकाम आज नैब को पेश हुए हैं। फिर इसके साथ साथ PDM को लेकर भी अपोजिशन खासी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। लेकिन निज़ामी साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने देखा जो नून लीग की CEC है उसका इजलास हुआ और नवाज़ शरीफ साहब बदरिया वीडियो लिंक उसमें शरीक हुए हैं और कहते हैं कि अब फ़ैसला कर लिया है कि ज़िल्लत की ज़िंदगी नहीं जीनी है, अब इज़्ज़त के साथ जीना है। और इसके अलावा और भी उन्होंने खासी सख्त बातें की हैं। ये पैगाम क्या है, किसके लिए है, और ये बड़ी देर से फ़ैसला नहीं किया नवाज़ शरीफ साहब ने? हाँ, कई दहाइयों की ग़ुलामी करने के बाद एकदम इनको इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने का ख्याल आया। तो अब यही चीज़ है ना कि वो लोग जो ख़ुद साल तक सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे या ग़ुलाम या जो भी कराते थे, एकदम वो बड़े इनकलाबी हो गए। और इस मामले में क्या क्रेडिबिलिटी है इनकी, ये अब मेरा शफ़क़त महमूद साहब से पूछते हैं। जी शफ़क़त साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो ये आपने क्या टीका लगा दिया मियां नवाज शरीफ को, इनकलाबियत को? इनकलाबियत का टीका नहीं है। जब उनके और उनके ख़ानदान की जो लूटमार थी वो पकड़ी गई है और जब कानून का हाथ जो है वो सख्त होता जा रहा है, तो फिर साथ जैसे आपने कहा कि अपनी तरफ से इनकलाबियत जाग उठी। मैं वैसे एक चीज़ का सोच रहा था जब आप शुरू में बात कर रहे थे कि ज़िल्लत की ज़िंदगी क्या ये नहीं होती कि जब आप पे इल्ज़ाम हो कि आपने अरबों रुपए खा लिए, जब आपने जदातें बनाई, इस गरीब कौम का पैसा खाया, जब बच्चा बच्चा शहर शहर गली गली जानता है कि आपकी क्या आपकी इन चीज़ों के बारे में, आपकी चोरी के बारे में, तो ज़िल्लत तो वो होती है। इज़्ज़त वो होती है जहाँ पे आप खड़े रहें और सारी उम्र आपका एक ही, और आपने जेन्युइनली कुर्बानियाँ दी हों। आपने क्या कुर्बानियाँ दी हैं? आपने तो इस कौम के साथ वो किया है जो उसके दुश्मन भी नहीं करते। अब आप 4 फ्लैट तो शहबाज शरीफ साहब के दरियाफ्त हो गए हैं, 4-5 आपके अपने हैं। आप लंदन को जानते हैं, लंदन में मिलियंस ऑफ पाउंड्स के ये फ्लैट्स हैं सेंट्रल लंदन के अंदर। आज तक ये नहीं बता सके कि जी, कभी कहते हैं कतरी पैसा था, कभी कुछ कहते हैं। शहबाज शरीफ से पूछा कि ये 4 फ्लैट आपने कैसे लिए, उनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब ये है कि हमारी विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। यानी कि ये एक कुछ सियासतदानों ने जो कि खैर सियासत का नाम भी बदनाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ सियासतदानों ने तरीका ये अख्तियार कर दिया है कि जितनी लूटमार कर सकते हैं करें, और उसके बाद जब आपको कानून का हाथ पड़े तो शोर मचा दें कि ये सियासी इंतकाम दिया जा रहा है, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। तो बहरहाल ये एक अलमिया है, हमारी कौम के लिए भी एक अलमिया है कि ऐसे लोग ऊपर बैठे हैं जिनके ऊपर ओपन एंड शट केसेस। और नवाज शरीफ साहब तो कन्विक्ट भी हो चुके हैं, उनके खिलाफ तो अदालत ने फैसला दे दिया है और नाअहल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस किस्म की बातें। और मेरा तो ख्याल है कि अल्लाह ताला ने उनको इसी दुनिया में सजा दी है। जहाँ जाते हैं, लंदन में रह रहे हैं लेकिन बाहर निकल के जब निकलते हैं तो लोग जो है उनका पीछा करते हैं और आवाज़ें कसते हैं। तो ये इससे ज़्यादा ज़िल्लत जो है वो और क्या होगी उनको और उनके बच्चों को। किसी मॉल पे जाते हैं, कहीं जाते हैं तो आम आवाम जो है उनको देख के चोर चोर के नारे लगाती है। तो ये ज़िल्लत है, असल ज़िल्लत तो ये है। बाकी वो अपनी सियासी बका के लिए या अपनी बाकी बातें करते रहेंगे, करते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये तो नहीं है वो तो कहते हैं जी सारे PTI के लोग मेरा पीछा पड़ते रहते हैं और वो ये नारेबाजी करवाते हैं और ये होल्डिंग कराते हैं। वैसे तो मैं बड़ा वाइज़्ज़त आदमी हूँ। मैं मामूली बातें हैं ना जो कि मैं सीधी कि आज तक मुझे ये बताएं कि वो एक कतरी खत के अलावा आज तक ये बता सके कि ये जो एवन फील्ड के फ्लैट हैं जो कि अरबों रुपए के हैं, ये कहाँ से आए? क्या शहबाज शरीफ बता सकते हैं कि उन्होंने जो 4 फ्लैट लंदन में लिए हैं कहाँ से आए? और जो उनकी टीटियां बाहर से लगी हैं, जो बाहर से पैसे आए हैं, उनके बारे में बता सकते हैं वो कहाँ से आए?
تو ذلت تو یہ ہوتی ہے عارف جی، ذلت اور کیا ہوتی ہے؟ ذلت یہ ہے کہ اس زندگی میں آپ کو ہر بچہ جانتا ہے پاکستان کا کہ آپ نے یہ مال و دولت جو ہے وہ کیسے کمائی ہے، تو پھر یہ ذلت ہوتی ہے. اور جب آپ گھر سے بھی باہر نہ نکل سکے تو اس دنیا میں آپ کے اوپر گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو گیا آپ کے اس دنیا میں، اور اگلے جہان تو جو ہوگا سو ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد باقی ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے کہ اداروں کو برا بلا کہو، عدلیہ کو برا بلا کہو، آرمی کو برا بلا کہو، اور اس سے چند طبقے جو کہ انتشار چاہتے ہیں ان کو خوش کرو اور ہیرو بننے کی کوشش کرو. ٹھیک. شفقت صاحب، جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئیں اس دوران ججز نے بڑے تاریخی ریمارکس دیے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کا بیرون ملک جانا نظام کی تضحیک ہے اور ملزم لندن میں بیٹھا اس سسٹم پہ ہنس رہا ہوگا. نظام میں آپ بھی ہیں، نظام میں ہم بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں. سر یہ نظام بہتر کیسے ہوگا تاکہ آئندہ کوئی ملزم کیا بلکہ مجرم اس طرح جا نہ سکے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس چیز پہ غور کرنا ضروری ہے کہ جو شہباز شریف کی ضمانت کینسل ہوئی وہ لاہور ہائی کورٹ نے کی، اور جو آج آپ ریمارکس کوٹ کر رہے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں. یہ کوئی تحریک انصاف کے کارکن نہیں ہیں، یہ آنریبل ججز ہیں جو کہ بیل بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں اور جو ریمارکس بھی دے رہے ہیں. تو تصدیق تو ایک لحاظ سے ہے کہ عدالتوں نے آپ نے عدالتوں کو ایسے ثبوت پیش کیے جو کہ وقت بتا رہا ہے کہ جعلی تھے، اور اس کے بعد آپ نے بیل لی، اس کے بعد آپ نے کہا میں 8 ہفتے میں آ جاؤں گا. 1 سال ہو گیا آپ نے علاج نہیں کیا. یہ جو کارڈیاک کیتھیٹرائزیشن کی بات کرتے ہیں نا، ہماری عمر کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایک سٹینٹ ہے جو کہ لاہور میں میرا خیال ہے کوئی 10 ہسپتال ہے جہاں پہ ڈالا جا رہا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لنڈن میں ہم جا رہے ہیں اور جب تک وہ کیتھیٹرائزیشن نہیں ہوگی تب تک ہم، مطلب یہ بہانے ہیں اور کیا ہے، اور کبھی نہیں. اور یہ جو انقلاب جو ہے نا، مجھے بڑی تھوڑی سی ہنسی بھی آئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ لنڈن کے مے فیئر کے علاقے میں بیٹھ کے لیڈ کریں گے. یعنی کہ اندازہ لگائیں آپ، لنڈن کا سب سے مہنگا ترین علاقہ ہے، وہاں بیٹھ کے پاکستان میں انقلاب برپا کریں گے. جی ٹھیک ہے. شفقت صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کھل گئے ہیں آج پاکستان بھر میں پرائمری سکولز بھی، اس سے متعلق بھی بات کریں گے، اور پی ڈی ایم جو ہے یہ تحریک حکومت کے لیے کیا چیلنج ہے اور اگر ہے تو کس نوعیت کا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شفقت صاحب، پی ڈی ایم بالآخر 11 تاریخ سے 11 اکتوبر سے اس تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. چیلنج تو ہے آپ کے لیے، پرائم منسٹر نے کمیٹی بھی بنائی ہے، وزیروں پہ مشتمل مختلف ٹاسکس بھی دیے گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا 11 اکتوبر سے پہلے ہی کوئی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ جو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ تحریکیں چلنے سے پہلے حکومت ایک جیسچر شو کرتی ہے، مذاکرات کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے. میرا خیال ہے پہلی تو بات میں کریکٹ کر دوں کہ پرائم منسٹر نے کوئی فارمل کمیٹی نہیں بنائی. وزیر جو ہے وہ پرائم منسٹر کو ملتے رہتے ہیں، حالات حاضرہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، پالیٹکس بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو کوئی ایسی اسپیسیفک چیز کہ جی کمیٹی کو خاص بنی ہے وہ تو درست نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جلوس جلسہ ان کا حق ہے، ضرور کریں. مجھے صرف بطور وزیر تعلیم صرف ایک تشویش ہے کہ فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنے جلسوں کے لیے مدرسے کو بچوں کو استعمال کرتے ہیں، اور مدرسے کے بچے جو ہیں باقی بچوں کی طرح پچھلے 6 ماہ میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کر سکے. تو باقی جلسے شوق سے کریں، لیکن میری یہی گزارش ہوگی کہ یہ اسکول کے اور یہ جو مدرسوں کے بچے ہیں نا، ان کو اپنے جلسے جلوسوں میں اور اپنے پالیٹکس کے لیے استعمال نہ کریں. تو باقی آپ کو ویلکم ہے، آپ جلسہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں. نہیں، لیکن شفقت صاحب ایک شخص جو کہ ڈسکوالیفائڈ ہے اور عدلیہ کے ذریعے ڈسکوالیفائڈ ہے، وہ بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پوری کر رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی پورا ڈول ڈال رہے ہیں اپنا. تو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی
حکومت مخالف تحریک کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں کوئی امکانات ہیں آپ کو کسی قسم کی بھی کہیں سے ٹریکشن ملنے کی؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ بالکل حکومت مخالف تحریک بنانے کی پوری کوشش ہے، بنے گی نہیں، بنے گی اس لیے نہیں کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے پچھلے 10 سال میں اس ملک کے ساتھ کیا، تو عوام تو بالکل اس کے ساتھ نہیں ہے. دوسرا ایک اور آپ نے نقطہ اٹھایا، وہ بھی غور طلب ہے کہ ایک شخص جو کنوکٹڈ ہے، ایک شخص جو مفرور ہے، مفرور ایک شخص جس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہے، کیا اس کو یہ ہماری میڈیا میں اس طریقے سے پبلکلی پذیرائی ملنی چاہیے یا نہیں؟ جو آپ کے عدالتوں نے جس کو سزا دی ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں دی، اور نااہل بھی عدالتوں نے کیا ہے. تو جو نااہل شخص ہے، مفرور ہے، وارنٹ گرفتاری جس کے جاری ہے، کیا اس کو اس طریقے سے میڈیا پہ آنا چاہیے؟ میری ذاتی نظر میں تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جس طرح چل رہا ہے. باقی رہ گیا کہ تحریکیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب سے مجھے یاد پڑتا ہے 60 سے لے کے آج تک، اپوزیشن جو ہے وہ مل کے بیٹھ کے تحریکیں چلاتی ہے، یا تحریکیں چلانے کے اندیے دیتی ہے اور پلان کرتی ہے، اور اے پی سیز بنتی ہے، ہمیشہ اے پی سیز بنتی رہی ہیں. تو کوئی ایک نئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا اس سے. جی لیکن یہ خود ایک فرق ہے کہ پرائم منسٹر نے پہلے تو ویٹو کر دیا اس آئیڈیا کو کہ ان کو نواز شریف کو کھلی چٹھی دے دی جائے. پھر انہوں نے کہا کہ لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں گے. تو یہ فیصلہ تو آپ نے ہی کیا خود. نہیں، میں تو آپ کو ایک اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ اس کو اگر آپ غور کریں، بالکل اجازت دی، وزیر اعظم نے اجازت دی، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ سوچنے کی بات ہے نا کہ ایک شخص جو مفرور بھی ہے، جو کہ وارنٹ گرفتاری جاری ہے، کنوکٹڈ ہے، نااہل ہے، پھر یہ تو ہماری سیاست کی ریفلیکشن ہے نا کہ ایسے شخص جو ہیں وہ آ کے ہمیں بھاشن دے رہے ہیں جمہوریت کا، ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ جنگ لڑیں گے، یا ذلت کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں ہمیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو غور طلب ہے. مطلب شوکت صاحب یہی بات لگتی ہے مجھے بڑی عجیب کہ جو ناخوب ہے وہ خوب ہو جائے، اور جو خوب ہے وہ ناخوب ہو جائے. یہ تو ایک تماشا ہی ہو گیا نا کہ جو آدمی ڈسکوالیفائڈ ہے فار لائف، اس کو اس کے بیانیے میں یا اس کی حقوق میں، اور جو شخص کوالیفائڈ ہے اس کے کوئی فرق نہیں رہ گیا. یہ بالکل صحیح پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ کیا فائدہ یہ آرٹیکل 63 کا، ڈسکوالیفیکیشن کا، اور ڈسکوالیفیکیشن کورٹس کے ذریعے، کوئی آرڈیننس نہیں آیا کہ جی، کوئی ایبڈو نہیں ہے جو کہ آرڈیننس آ گیا کہ جی ڈسکوالیفائڈ ہے. کہ وہ دیکھیں، یہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کئی دفعہ کہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو دہرانا چاہیے کہ جب اخلاقی پستی آتی ہے تو اس کی یہ شاخسانے ہیں کہ جب اچھے اور برے کی تمیز جب ختم ہونے لگ جائے، اور اس میں ہمیں سب کو سوچنا چاہیے، کلیکٹیولی سوچنا چاہیے جی کہ یہ لوگ جو کہ عدالتوں سے کنوکٹ ہوئے ہیں، پہلے تو یہ تھا نا کہ جی مجھے کنوکشن نہیں ہوئی، یہ عدالتوں سے کنوکٹ ہوئے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اچھے برے کی تمیز ہمیں ہر سطح پہ کرنی چاہیے. اور چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے عوام ہو، چاہے کوئی کمیونٹی کا حصہ ہو، سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا کوئی اچھے برے میں کوئی تمیز ہے. جب اچھے برے میں تمیز ختم ہوگی تو معاشرے تو تباہ ہو جاتے ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. ہاں، لیکن یہ جب اس قسم کی صورتحال ہو تو پھر اس قسم کی پابندیاں لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. اس سے اور بلکہ ایک یہ نیریٹو مضبوط ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ حکومت انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے. جی صحیح بات ہے، اس لیے تو پابندی نہیں لگائی. لیکن میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے معاشرے کے اوپر، یا جو ایک معاشرے کا ایک طبقہ کہہ لیں کہ جو ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے جہاں پہ وہ لوگ جن کے بارے میں ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے اس غریب قوم کو لوٹا ہے، اور اگر وہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں کوئی تفریق نہ ہو، اگر ان کے بارے میں وہی ان کو عزت کا مقام دیا جائے، تو یہ
وہی میں کہتا ہوں نا، پھر یہ اخلاقی جو گراوٹ ہے معاشرے کی، اس کی ایک نشانی ہے. جی جی شفقت صاحب، یہ جو اسکول کھولے آپ نے، اب تو سب اوپن ہو گیا نا، آپ کی کیا رپورٹس ہیں کہ یہ آپ نے کیلکولیٹڈ رسک لیا ہے یا منیمل رسک ہے، کیا ہے اس میں؟ کیونکہ ہیں تو بچے ہی نا وہ. نہیں عارف جی، ہم ہمارے نے بچے جب اسکول کھولے 15 سپٹمبر کو، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک ہفتے کا بیچ میں گیپ دے کے ٹیسٹنگ کر کے اور سارا حساب کتاب لگا کے پھر آگے بڑھیں گے. تو 1,71,000 کے قریب ٹیسٹ کیے ہم نے ان 15 دنوں کے اندر، اور 1 لاکھ جو اسکولوں کے اوپر اسپیسیفک تھے، اسکولوں کے ٹیچرز کے اوپر، وہاں اسٹاف کے اوپر، بچوں کے اوپر. تو اس کا جو رزلٹ آیا وہ 1% سے بھی کم انفیکشن جو ہے وہ نظر آئی. اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ آسان فیصلہ نہیں ہے کیونکہ بچوں کی صحت ہمارے لیے اولی ہے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ پچھلے 6 ماہ میں ایک تو بیماری کی حالت بہتر ہوئی، ٹیسٹنگ سے ہمیں نظر آیا کہ بیماری نہیں پھیل رہی، اور دوسرا یہ کہ بچوں کی تعلیم جو ہے وہ برباد ہو گئی ہے 6 ماہ سے. تو اس لیے ہمیں اگر حالات میڈیکل حالات بہتر ہیں تو ہمیں کھولنا چاہیے. اور لیکن میں پیرنٹس کو ری ایشور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑی باریک بینی سے سارے اسٹیٹسٹکس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی ایسے حالات پیدا نہیں ہونے دیں گے جہاں پہ بچوں کی صحت پہ کوئی نیگیٹو اثر پڑے. ہاں، تو یہ آپ نے اچھی بات بتائی ہے کہ آپ باقاعدہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی انفیکشن کا ریٹ بڑھ تو نہیں گیا جب سے اسکول کھولا ہے. ابھی تو آج ہوا ایک آخری جو معاملہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو لگا کہ یہ معاملہ کوئی غلط طرف جا رہا ہے تو آپ اس کو ریویو بھی کر سکتے ہیں فیصلے کو. نہیں، ریویو بالکل کر سکتے ہیں، اور اس میں کئی آپشنز موجود ہیں. اگر لیٹ سے کہ پاکستان میں 145-46 کے قریب ڈسٹرکٹ ہے، اگر کہیں کو واقعہ ہوتا ہے وہ ایک مائکرو لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اسکول کو بند کیا جا سکتا ہے، پھر کسی علاقے کو بند کیا جا سکتا ہے. سو بہت سارے آپشنز ہیں، لیکن سارے کو ہم نہیں سمجھتے کہ ایسے حالات اب ہیں جن کی تھوڑی سی ایک سپائک آپ کو نظر آ رہی ہے شاید کراچی کے اندر، لیکن ایسے حالات نہیں ہے کہ اسکول اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو بند کر دیا جائے. جی جی ٹھیک ہے. شفقت صاحب، یہ اسکول سے متعلق ظاہر ہے یہ بڑا عوام اس کو جاننا بھی چاہ رہے تھے، آپ نے کلیریفائی کر دیا. ایک اور معاملہ ہے جو پی ٹی آئی سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. سندھ اسمبلی میں آپ کی اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی صاحب نے اپنا استعفیٰ بما معذرت پیش کر دیا ہے، اور وہ وجہ کیا تھی، وہ ان کی شعلہ بیانی کون سی تھی؟ نظامی صاحب اور شفقت صاحب، یہ جو ان کو ایک طرح سے لے ڈوبی، اب وزیر اعظم کی ثوابدید ہے، ان کا یہ ریزگنیشن ایکسیپٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ گورنر کے پاس پڑا ہے. لیکن ایک سوال شفقت صاحب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والوں سے جب بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم فردوس صاحب کو یا ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے، یہ توجہ چاہتے ہیں کیونکہ آپ تعلیم سے بھی ہیں، آپ لکھتے بھی ہیں. یہ کیا ہوتا ہے شعلہ بیانی میں انسان اپنا آپ کبھی بالکل ہی گنوا دیتا ہے؟ اور پھر یہ بھی تھا کہ مرکز سے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دیں، تو یہ کس نے ان کو پریشرائز کیا؟ یہ مجھے کوئی ایسی حقیقت میں آپ کو یہ نہیں کہ میں کوئی چیز چھپا رہا ہوں، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ یہ کسی نے کہا ان کو یا نہیں کہا. میرا خیال ہے کہ ان کو خود افسوس ہے بہت زیادہ اس بات پہ، کیونکہ میری ملاقات ہوئی تھی، ان کو بہت افسوس ہے کہ ان کا شعلہ بیانی یا زور بیان میں کچھ ایسی باتیں وہ کہہ گئے جو کہ ان کا بالکل کوئی خواہش نہیں تھی کہنے کی. تو شاید ان کو خود اس کے بارے میں کوئی ندامت ہوئی ہو، یا انہوں نے سوچا ہو کہ اب میرے سے غلطی تو ہوئی ہے لیکن میں وزیر اعظم سے کو کہتا ہوں کہ پارٹی لیڈر ہیں کہ جی یہ لے لیں، میرا استعفیٰ لے لیں، اور اس کے بعد پارٹی لیڈر ڈیسائیڈ کرے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک آنریبل طریقہ ہے اپولوجائز کرنے کا، تو اس میں کوئی ایسی کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے. ہاں، ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ فردوس شمیم نقوی صاحب نقل مکالی کرنے کے لیے تیار ہیں حکمران جماعت. ہمارے بڑے محترم ہیں، پارٹی کے بہت پرانے کارکن ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس انہوں نے ایک ابھی جو آپ نے کلپ چلایا اس میں ذرا تھوڑا سا زیادہ آگے بڑھ گئے، وہ جوش خطابت میں. جی. تو انہوں نے سمجھا کہ اب اس کا ازالہ کا طریقہ یہی ہے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اب وزیر اعظم فیصلہ کریں گے.
اچھا شفقت صاحب، یہ جو اسکولوں پہ دوبارہ آتے ہیں کہ یہ جو ادھر بھی کوئی اسپائک تو نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی جائزہ لے رہے ہیں بنظر خیر، لیکن کیونکہ حضوری طور پہ اچھا فیصلہ ہے کہ آپ کی جو بزنس ایز یوزول ہو، بچے بھی اسکول جا رہے ہوئے اچھے لگتے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے کیا کرتے ہیں وہ، اور یہ لیکن ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو جان ہے تو جان ہے، ان کو رسک سے تو نہیں جا سکتے آپ، لیکن ابھی تک آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ یو آر ناٹ ہیونگ اینی سلیپ لیس نائٹس۔ نہیں جی نہیں، ابھی تک جتنے بھی حالات ہیں، میں نے جیسے کہا کہ عام پاپولیشن میں تھوڑی سی اسپائک آپ کو نظر آ رہی ہے کراچی میں، معمولی سی، باقی جگہ پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پنجاب میں اوور آل بھی جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس میں ریزلٹس بہت ہی مثبت آ رہے ہیں، اور جو اسکولوں کے حساب سے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس میں تو میں نے عرض کیا نا کہ 1,71,000 ٹیسٹ کیے، جس میں سے شاید کوئی 1,200 کے قریب ہیں جو کہ انفیکشنز آئیں، اور یہ کوئی 1% سے بھی کم ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس وقت کوئی فکر نہیں ہے، لیکن میں والدین کو یہ ضرور ایشور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بچوں کی صحت کے ساتھ کوئی رسک نہیں لیں گے، اور ہم روزمرہ کی بنیاد پہ جتنے بھی اسٹیٹسٹکس ہیں ان کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اسپتالوں کے ساتھ بڑا رابطہ ہے، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے وہ فلی الائیو ہے جو سچویشن ہے، یعنی کہ ہر چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے کوئی رسک نہیں لیا جائے گا۔ لیکن ابھی تک اللہ کے تعالیٰ کا فضل ہے، پاکستان کے حالات باقی بے شمار ملکوں سے بے شمار بہتر ہیں۔ جی، یہ نظامی صاحب، شفقت صاحب سے میں یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا، شفقت صاحب جس طرح آپ نے اس سارے معاملے کو لیڈ کیا ہے، ظاہر ہے جو پروونسز ہیں، پھر کشمیر، جی بی، تمام جو کنسرن لوگ تھے، کنسرن منسٹرز تھے، آپ ان کو لے کے چلے اور وداؤٹ اینی ڈسپیوٹ یہ ہم اسکول کھولنے تک پہنچ گئے۔ اب اسی طرح جو دیگر معاملات ہیں، ابھی گیس کا معاملہ چل رہا ہے، کراچی میں جو گیس بحران ہے اس کا، اور وفاق اور جو صوبہ ہے اس کے درمیان ایک محاذ آرائی ہے، کیا یہ خوب ہو کہ آپ ان کو بھی، باقی جو منسٹرز ہیں وہ بھی اسی طرح لیڈ کریں؟ کتنی آپ صوبوں کی جانب سے کتنی کوپریشن آپ کو اس سارے میٹر میں دیکھنے کو ملی، اور دوسرے میٹر میں جو ہیں ان میں یہ کوپریشن کیوں نہیں سامنے آتی؟ لیکن جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اس چیز کے بارے میں اس کو دیکھا اور جانچا اور اس کے بارے میں اکنالج کیا، کیونکہ ہم نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں پچھلے 6-8 مہینے میں، جس میں ہم نے اسکولوں کو بند کرنا، 40 لاکھ بچوں کو پروموٹ کرنا، اس کے علاوہ پھر اسکول کو کھولنا کب ہے یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، امتحانات کے بارے میں فیصلہ وہ بہت بڑا فیصلہ تھا۔ تو جتنے بھی فیصلے ہم نے کیے ہیں تعلیم کے میدان میں، وہ سارے کے سارے فیصلے جو ہیں باہمی مشاورت سے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتفاق رائے سے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی معاملات میں ہمیشہ ممکن رہا ہے اور اب بھی ممکن ہے کہ ہم سیاست کو بالائے طاق رکھ کے جو قومی معاملات ہیں ان میں مشترکہ فیصلے کر سکیں، اور یہ تعلیم کے میدان میں ہم نے شو کیا ہے۔ باقی میں کیونکہ بہت ساری مجھے انفارمیشن ہر محکمے کے معاملات میں نہیں ہے، لیکن کئی دفعہ کچھ سیاست کرنے کے بھی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ قومی معاملات جو ہیں ان میں مل جل کے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ہاں شفقت صاحب، اچھی بات یہ ہے کہ اس پہ ہم نے، حالانکہ وی آر ون آف دا سکسیس سٹوریز کووڈ کے معاملے میں، ہم نے کو بہت زیادہ کوئی ڈونگرے نہیں برسایا کہ جی ہم نے فتح کر لیا ہے کووڈ کو، اور بڑے اچھے ڈگنیفائڈ طریقے سے اس معاملے میں آگے چلیں، اور اس کا ہمیں فروٹ بھی ملا ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں بھارت کو اور امریکہ کا جو حال ہے دیکھیں، پھر ہماری جو یعنی جو ہیلتھ پہ آؤٹ لو ہے وہ بڑی مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ وہ یعنی کہ شرمناک حد تک کم ہے، اور انڈر دی سرکمسٹانسز میرا خیال ہے کہ ہم نے بہت اچھا ڈیل کیا اس کو۔ کچھ خوش قسمتی بھی ہے اس میں، بالکل خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، رضا ہے، اور اس میں کچھ حکومتی اقدامات بالکل ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ، آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے وہ یہ کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ سمارٹ ہونا چاہیے، مطلب بے شمار فیصلے، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا ایک بہت بڑا رول ہے، اسد عمر نے بڑی محنت کی ہے، باقی جنرل حمود نے اور ان کے کولیگز نے بہت محنت کی ہے، تو یہ ساروں کا سب کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔
تو صحیح کہا آپ نے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ, اگر آپ ہندوستان کے حالات دیکھیں اور آپ امریکہ کے دیکھیں, باقی چھوڑیں, اور آپ نے صحیح کہا کہ ہم نے تو, لیکن ہیلتھ کے بارے میں ایک تو نشانی یہ ہے کہ آپ کا کوئی لیڈر جو ہے عمران خان کے علاوہ, وہ جب ذرا سے ان کو کھانسی زیادہ آتی ہے تو لندن علاج کرانے جاتے ہیں. 30 سال حکومت کی, کوئی اسپتال نہیں بنائے, کوئی میڈیکل کالجز میں یا میڈیکل فیسلٹیز میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. لیکن یہ سب چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا ابھی تک بڑا فضل ہے, ہم ویجیلنٹ ہیں. دیکھیں یہ بیماری ختم نہیں ہوئی, اور یہ بیماری جو ہے اس کا مقابلہ جاری ہے, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ایک سیکنڈ ویو یا اس قسم کی چیزیں نہ آئیں. جی بالکل. لیکن ابھی تک ہمارے حالات بہت بہتر ہیں. اچھا شفقت محمود صاحب, پروگرام کے آغاز میں آپ نے ایک بات کی تو تردید کی کہ وزیر اعظم کی جانب سے اپوزیشن پہ نظر رکھنے کے لیے کسی قسم کی کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی. اچھا ہمارے پاس جو رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ شیخ صاحب کو میڈیا اسٹریٹجی کا, بابر اعوان, فواد چودھری صاحب کو جو ہے وہ قانونی میٹرز دیے گئے, اسی طرح کچھ اسائنمنٹس آپ کو بھی تھیں. چلیں یہ بات تو ٹھیک ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ 60 سال سے اپوزیشن اے پی سی اور تحریکیں چلاتی ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو حکومت ان کو مذاکرات کے لیے انگیج بھی کرتی ہے. کیا اپوزیشن یا پی ڈی ایم کو منانے کے لیے اپوزیشن کا ان سے مذاکرات کرنے کا تحریک کے آغاز سے قبل ہی کوئی موڈ ہے؟ نہیں, مجھے ذرا ایک چیز بتائیں آپ کہ جنہوں نے ڈے 1 سے حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کیا, جو پہلے دن کہہ رہے تھے کہ اسمبلیوں میں نہ بیٹھیں, جو بڑے دیر سے کبھی کہتے ہیں استعفیٰ دیں, کبھی جو ان سے کیا بات کریں, ان سے کہیں کہ اچھا جی آپ بہت شور مچا رہے ہیں اس لیے ہم کیا خالی کر دیں اپنی جگہ بھی, کیوں کریں ہم خالی؟ ہمیں عوام نے 1,67,00,000 لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے, ایسے تو نہیں بیٹھے ہم یہاں جی. تو اس لیے مذاکرات کس بنیاد پہ؟ اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہیں کہ جی یہ لیجسلیشن یا وہ, اس پہ تو مذاکرات ہوتے بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی ہو سکتے ہیں. اگر کسی اور مطلب کوئی قانون قومی معاملہ ہے اس کے بارے میں تحریک روکنے کے لیے, بریف آنسر شفقت صاحب, تحریک روکنے کے لیے مذاکرات کرے گی حکومت؟ یار تحریک کون سی چل رہی ہے ابھی؟ چلا رہے ہیں نا, کون سی تحریک؟ 11 اکتوبر سے پی ڈی ایم جو شروع ہونے جا رہی ہے. چلے ان کو شروع تو کرنے دینا. آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے پتہ ایسی کوئی, دیکھیں جو ان کے مطالبات ہیں اس پہ کوئی گفت و شنید نہیں ہو سکتی. باقی جو قومی معاملات ہیں اس میں پہلے بھی ہوتی رہی, اب بھی ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے. شفقت محمود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک, اور بریک کے بعد اس سے متعلق بھی کچھ بات کریں گے, اور کچھ جو بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان پہلی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس میں جو ایک دوسرے پہ طنز کے تیر برسائے گئے ہیں, اس کا ذکر بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے درمیان پہلا مباحثہ ہوا, اور یہ روایت سے ہٹ کے خاصا مختلف مباحثہ تھا. جو ماڈریٹر تھے وہ تو چپ کرواتے ہی رہ گئے, بالخصوص ٹرمپ کو بار بار ٹوکا انہوں نے. نظامی صاحب ویسے تو سرویز جو الیکشن سے پہلے آتے ہیں امریکہ میں, وہ کچھ لوگ تو جو بائیڈن صاحب کے ذرا برتری ان کو دکھا رہے ہیں. خیر یہ تو بعد میں پتہ چلے گا, دکھا نہیں رہے, ہے برتری, مطلب ہے وہاں کافی سائنٹیفک ہوتے ہیں. جی غلط بھی ہوتے ہیں. ہاں لاسٹ ٹائم دیکھیں جو ہیلری تھی وہ اسی طرح سرویز ان کے حق میں تھے, لیکن ٹرمپ سب بالکل سامنے آ گئے. یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ مباحثہ روایت سے ہٹ کے کتنا مختلف تھا؟ اس لحاظ سے تھا کہ دونوں سائڈز نے ہولڈ اینی پنچز. جہاں تک ٹرمپ کا تعلق ہے وہ تو ہمیشہ سے ہی ایک سما پاک شخصیت ہے اور بڑی نفرت انگیز باتیں کرتا ہے. لیکن بائیڈن نے بھی ترکی جواب دیا, بلکہ شٹ اپ تک کہہ دیا. تو یہ امریکی نظام میں یا الیکشن میں جو پولرائزیشن ہوئی ہے اس کا مظہر ہے سارا, اور بالکل وہ واضح ہے کہ اس وقت کیا صورت آ رہا ہے. ٹرمپ کا دراصل بات یہ ہے کہ اس کے 2-3 جو چیزیں ہیں وہ اس کے موافق نہیں جا رہی. مثلا یہ تو ٹھیک ہے آپ گالم گلوچ دے دیں, برا بلا کہیں ڈیموکریٹس کو,
لیکن جو بعض بنیادی ایشوز ہیں مثلاً یہ کووڈ سے اسٹریٹجی پالیسی جو تھی کووڈ-19 جو ہے وہ نیچے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی، اوپر سے اوپر جا رہی ہے. کتنے لاکھوں روپے لوگ جو ہیں وہ تو مر چکے ہیں اس میں. جی ایسے ہی ہے. تو آئی مین اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے، اور ٹرمپ ہمیشہ جاہلانہ بات ہی کرتا رہا اور ایک انڈیفرنس بھی ان کا سامنے آتا ہے. تو اس صورتحال میں پچھلے الیکشن کے مقابلے میں ٹرمپ کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ کھلونا مجھے نہ دیا تو میں توڑ دوں گا وہ الیکشن کو ڈسپیوٹ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن میرا اتنی لوٹری مچی ہوئی امریکہ میں. نظامی صاحب گریٹ ریسیشن جو 1930s میں تھا امریکہ میں، اور اس کے بعد پھر ورلڈ وار 2 کے بعد یہ کووڈ جو ہے پچھلے 100 سالوں میں سب سے بڑا عالمی معیشت کے لیے دھچکا ہے، اور امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. آپ کو یاد ہے کہ جو پیٹرولیم وہاں پہ پرائزز ہیں وہ مائنس میں چلی گئی، اور ایون یہاں تک کمپنیز اس بارگین پہ آ گئیں کہ آپ پیٹرول خریدیں تو ہم آپ کو اتنے ڈالرز خود سے بھی دیں گے. یہ جو معیشت یہ جو معیشت کووڈ-19 کی وجہ سے نیچے آئی ہے، یہ ڈیموکریٹک جو امیدوار ہیں جو بائیڈن، ان کے پاس کتنا بڑا ہتھیار ہے، یا پھر ٹرمپ جو پبلک ہیں جو ٹرمپ کے فالوور ہیں وہ اس بات کا ادراک کریں گے کہ یہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کے ساتھ ہوا ہے، اس میں تو امریکی پالیسی کا تو کوئی ذمہ نہیں ہے. نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے. کووڈ-19 میں مس ہینڈلنگ میں ٹرمپ کا بہت بڑا منفی رول ہے. مثلاً وہ پہلے تو کہتے تھے ماسک پہننا ہی غلط ہے، نہ خود پہنتے تھے نہ پہننے دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. لاک ڈاؤن کے بھی وہ مخالف رہے، آپ کو پتہ ہی ہے. جی. اور بلکہ جو لوگ ماسک پہنتے تھے ان کا متون کیا جاتا تھا، برا بھلا کہا جاتا تھا. اب انہوں نے ایک اور ترفندنی چھوڑی کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے یہ کمیونسٹوں کی اور انٹر نیشنل لوگوں کی. بیچ میں چائنا کو بھی رگڑا. ایک طرف تو ہم چائنا کو تو رگڑے جا، یہ باتیں دیکھ کے ہمیں لگتا ہے یار کہ ہم پاکستان میں رونا روتے تھے کہ ہر ایک کو غدار قرار دے دو، اینٹی پاکستان قرار دے دو. اس قسم کی اکثر یہ ابھی تک ہوتا ہے. لیکن ٹرمپ بھی کوئی کم احمق نہیں ہے. ٹرمپ کے پاس شو کیس میں کیا ہے؟ نیریٹو عوام کو دکھانے کے لیے. ٹرمپ کے پاس شو کیس میں ایک چیز تھی، وہ اکانومی تھی. اکانومی کافی گرو کر رہی تھی. جی. لیکن اب ادھر بھی، اور دوسری ہے کہ جب ہر گھر میں اموات ہو رہی ہوں، پورا امریکہ لاک ڈاؤن ہو، امریکہ کے لوگ جو ہے باہر جانے سے قاصر ہو، اور ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک غم کی ایک غم اور غصہ دونوں. جی. تو یہ یقیناً امریکی سوسائٹی کو اور ٹرمپ کے پراسپیکٹس کو بڑے منفی طریقے سے امپیکٹ کرے گا. نظامی صاحب جو ٹرمپ کی کوششیں تھیں، اور ٹرمپ کا بلکہ منشور میں بھی تھا کہ جو امریکہ نے اپنے آپ کو مختلف جگہوں پہ بذریعہ فورس انگیج کیا ہوا ہے، وہاں سے ہم نے نکلنا ہے اور ہم صرف امریکہ کو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں، امریکنز کو ہم سپیریئر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ٹرمپ کس حد تک اس کو اچیو کر پایا؟ دیکھیں وہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک واقعی ایک بڑے بڑے کمپلیکیٹڈ ایشوز کو یہ سادہ طریقے سے کہتا جی میرا مثلاً کوریا کا جو شمالی کوریا کا جو صدر ہے، کیا نام ہے؟ کم جو کچھ ایسا ہی ہے. جی. کم جونگ. اب پہلے تو کہا اس کا نام ہی راکٹ مین ہے، پھر اس کو جا کے جپیں ڈالنے شروع کر دی. جی. 3 دفعہ جا کے اس کو ملا کہ جو بڑے کمپلیکیٹڈ فورن پالیسی اور اسٹریٹجک ایشوز ہیں یہ سمجھتے میں جب جپیں ڈالنے سے بات. اب وہاں ہوا یہ ہے کہ اتنے اس کا اتنا نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے کہ ٹرمپ کی جو فورن پالیسی کی اس پہ بہت وہ کر رہا تھا لڑائی، وہ بومرانگ کر گئی. تو نہ اس کی خارجہ پالیسی میں وہ کامیابی ہوئی ہے. ہاں اکانومی جو ہے وہ بڑی ٹھیک جا رہی تھی،
نظامی صاحب کم جون کا آپ نے ذکر کیا، وہ بھی تو اپنی نوعیت کی ایک مختلف قسم کی شخصیت ہے نا. وہ کووڈ کے دوران 30-35 دن غائب ہی ہو گئے، وہ بعض تو ان کی اموات کی خبریں انٹرنیشنل میڈیا پہ آنے لگی. ٹرمپ اور کم جو ہیں یہ دونوں ہی کلاؤن ہیں. اچھا نظامی صاحب کچھ ذرا لوکل آ جاتے ہیں، ڈومیسٹک ہم بات کر لیتے ہیں. سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب نے ایک چٹھی لکھی ہے آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب کو، اور ان سے یہ استدعا کی ہے کہ جو ڈی ایس پی ہیں گریڈ 17 کے آفیسرز، ان کے تبادلے اور تقرر کا جو اختیار ہے وہ سٹی پولیس چیف یعنی عمر شیخ صاحب کو، سی سی پی او صاحب کو دیا جائے. اور اس سے پہلے بھی یہ اختیار رہا ہے، اور تاکہ وہ جرائم پہ جو قابو پانا چاہتے ہیں تو یہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہے. اب انعام غنی صاحب کیا وہ اختیار دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اور یہ بظاہر تو ہے محکمانہ سلسلہ، لیکن آپ کو پتہ ہے پولیس میں تقرر اور تبادلے ہمیشہ سے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. کیا مقاصد اور کیا ہو سکتے ہیں جرائم پہ قابو پانے کے علاوہ؟ یہ بات یہ ہے کہ ایک سب سے بڑی خرابی بنیادی طور پہ جب سیاسی بنیادوں پر تقرریاں کی جائیں، اور سی سی پی او صاحب بھی جو ہیں وہ ایک اپنی خاص دبنگ پن اور ایک برانڈنگ لے کے آئے ہیں، اور تبڑ تو انہوں نے بڑی بنیادی غلطیاں کی ہیں. مثلا اب تازہ ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے جو خاتون جو ریپ ہوئی جی، اور جس کے مرکزی ملزم کو ابھی تک وہ ٹریس نہیں کر پائے. عابد ملیحی وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ پہلے تو کہتے تھے کہ یہ رات گئی کیوں ہے، اکیلی خاتون نے سفر کیوں کیا. پھر کمیٹی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ خاتون کی اجازت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گئی ہیں. پھر ان سے پوچھا گیا سی سی پی او صاحب سے کہ آپ نے خاتون سے پوچھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ مجھے لگ رہا. نہیں، ویسے بھی جی یہ لوگ جو ہیں اس طرح کے پولیس افسر جو ہیں پاکستان کو قرون اولیٰ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ پڑھی لکھی عورت رات کو 11 بجے یا 12 بجے جی موٹر میں نہیں نکل سکتی. مانتا ہوں میں کہ اس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ جس قسم کا ماحول ہے اس کو شاید ان ہینڈ سائڈ تو لگتا ہے کہ نہیں نکلنا چاہیے. جی لیکن دیٹ از ناٹ دی بزنس آف دی سی سی پی او. یہ اس کے خامد کا معاملہ ہے کہ وہ لیکن یہ خاوند کا کوئی بیان آیا اس معاملے میں ابھی تک؟ نظامی صاحب خاوند کا کسی قسم کا کوئی بیان جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا ہے. ایون کہ کل تک تو جو خبر چل رہی تھی کہ وہ خاتون بھی اپنا بیان باضابطہ طور پہ عدالت میں ریکارڈ کروانے سے گریز کر رہی تھیں، لیکن پھر پولیس کی جو بالخصوص جو خاتون آفیسرز ہیں انہوں نے متاثرہ خاتون کو راضی کیا، وہ رضامند ہوئیں. اب ان کا بیان بھی ریکارڈ ہونا ہے. کل نظامی صاحب راجہ بشارت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ کیا ریزن ہے 20 دن ہو گئے مرکزی ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا. اور جس طرح آپ نے کل یہ بھی کہا تھا کہ پنجاب پولیس تو مشہور ہے ملزمان پکڑنے میں، یہ پولیس کی استعداد پہ بہت زیادہ سوال ہیں نظامی صاحب. پولیس بھی باقی اداروں کی طرح تباہ ہو چکی ہے، بدقسمتی سے یہی بات ہے. جی جی. اور بڑی ان کو موٹریں، ایکوپمنٹ، وردیاں، بجٹ دیے گئے ہیں، لیکن ہوا کا ہوا ہی بگڑا ہوا. اچھا نظامی صاحب ہم امریکہ کی بات کر رہے تھے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. عبداللہ صاحب جو افغان مصالحتی کونسل کے سربراہ ہیں پاکستان کے دورے پہ، کل بھی ان کی جو کمٹمنٹ تھی ایک انسٹیٹیوٹ کا جو فورم تھا اس پہ انہوں نے اپنا خطاب بھی کیا. آج پاکستانی صدر عارف الوی صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی. عارف الوی صاحب نے کہا کہ فوجی نہیں حل، افغانستان کا جو حل ہے، جو مسئلے کا حل ہے وہ سیاسی ہی ہے. لوگ جو صحافی وہاں پہ رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار عبداللہ صاحب بڑے آپٹیمم ہیں، بڑی پازیٹیو ان کی تھاٹس ہیں بالخصوص پاکستان کو لے کے. اور یہ ناردرن لائنز سے تعلق ہے ان کا، جی جو پاکستان مخالف رہے ہیں پہلے. اب ان کا نیریٹو تھوڑا سا نرم پڑ گیا کیونکہ پاکستان کا ایک مرکزی کردار رہا ہے افغانستان کے معاملات کو درست کرنے میں. تو نظامی صاحب یہ افغان امن عمل یہ سارا جو معاملہ چل تو رہا ہے، عبداللہ صاحب یہاں موجود بھی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے ایوب خان صاحب کی کتاب میں سے کوٹ کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی سرپرستی نہیں بلکہ افغانستان کا دوست بننا چاہتا ہے. اگین ہمیں 5 دہائیوں کے بعد پھر سے افغانیوں کو یہ بات باور کروانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے، اور افغانستان کی جانب سے پاکستان پہ جو شک کیا جاتا ہے وہ کیسے ختم؟ وہ تو آج بھی ہے، وہ اس میں وہ پاکستان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اور شاہ محمود قریشی کو کوئی ایوب خان جیسے
فارمر ڈکٹیٹر کے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں ملا اپنی دلیل کی کو تقویت پہنچانے کے لیے. اچھا نظامی صاحب چلیں اب ذرا لوکل باتوں پہ آ جاتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کا ذکر کرتے ہیں. آج عدالت میں نیب میں پیشی کے موقع پہ انہوں نے کہا کہ مجھ پہ ایک کیس چیئرمین نیب کی تقرری کا بھی بنا دیں. جی انڈیکیٹ کیا کرتا ہے یہ؟ ان کی بیزاری ہے, بے بسی ہے, اشتعال ہے. اکثر جذبات کی روح میں ایسے باتیں کہہ جاتے ہوں, اور کئی موقع پر انہوں نے اسی قسم کی باتیں کہی ہیں, طنزیہ طور پہ کہہ رہے ہیں وہ جی, اور ان کا جو طنز ہے وہ قابل فہم بھی ہے, بیٹر بھی ہے. پھر جس طریقے سے اپوزیشن کو رگڑا لگایا گیا موجودہ دور میں, اب کون سا اپوزیشن کا چیدہ لیڈر ہے جو جیل کی ہوا کھا رہا ہے یا کھا چکا ہے؟ اور حتیٰ کہ اس حکومت کا ایک نیا ریکارڈ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ خواتین کو اس میں سے باہر رکھا جاتا تھا. اب حال یہ ہے کہ خواتین سے بھی وہی سختی ہوتی ہے منی لانڈرنگ کی حوالے سے یا کسی اور. اب چاہے وہ مریم ہو اور ان کی جو میاں شہباز شریف کی بیگم صاحبہ ہوں, ان کے خلاف بھی کیس ہے, اور میں آپ کو کئی خواتین کا اگزامپل دے سکتا ہوں. تو اب تو کوئی روریات رکھی نہیں جا رہی. یہ خان صاحب کا نیا پاکستان ہے. 11 اکتوبر سے پہلے اور گرفتاریاں ہو سکتی ہیں؟ کوئی اور چیدہ رہنما جو بہت وکل ہیں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ ایسا سوال پوچھ رہے ہیں جس کا جواب جو ہے وہ اس بات میں دیا جا سکتا ہے. نہیں میں سمجھا آپ کہنے لگیں جس کا جواب شیخ رشید صاحب ہی دے سکتے ہیں. وہ نہیں, شیخ رشید تو ہمیں اٹھو اٹھ مارتے رہتے ہیں. کئی دفعہ لگ جاتی ہے اٹھو اٹھ, کئی دفعہ اوپر سے گزر جاتی ہے. نظامی صاحب یہ ویسے جو کہا تھا شفقت محمود صاحب کا, اس سے تو لگ رہا ہے کہ کوئی اضطراب نہیں ہے اپوزیشن کی اس ہلچل سے حکومت کو, کوئی سائیکلوجیکل پریشر نہیں ہے. یہ جو ہے نا آپ غلط تعویل کر رہے ہیں. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ وہ کیا کہیں آپ کو کہ جی ہم بڑے سے فکر مند ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. ایسا ہے بھی نہیں, لیکن جو حکومتی جماعت ہے ان کو تو یہی کہنا پڑتا ہے کہ جی ہم مضبوط ہیں, اسپن دے رہے ہیں, اور یہ ان کی وجہ بھی ہے مضبوط ہونے کی. سارے جو لیورز ہیں اسٹیٹ کے وہ ان کے ہاتھ میں, تو ان کو کس چیز کی فکر ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ, آج کے سے اتنا ہی.